नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं ख़ासुल ख़ास कि जिनसे एक मरतबा आपकी मुलाकात हो जाए, उनकी सोबत में आप थोड़ी देर बैठ जाएं तो आपको उनसे प्यार होने लगता है। और नाज़रीन, जब वो ऐसे ख़ासुल ख़ास लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएँ, यानी इस दुनिया से कूच कर जाएँ, तो जो उनका खला है वो बड़ी मुश्किल से पुर होता है, या शायद कभी पूरी ज़िंदगी भी पुर नहीं हो पाता। नाज़रीन, दीन ग्रुप के चेयरमैन जनाब SM मुनीर साहब उर्फ़ आम में जिनको भाईजान के नाम से याद किया जाता था, पुकारा जाता था, मंडे नवंबर 28 तारीख को वो खालिक के हकीकी से जा मिले। SM मुनीर साहब की शख्सियत बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर पे कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखा जाए। उसी हवाले से नाज़रीन हमने चाहा कि उनकी याद में एक प्रोग्राम किया जाए, SM मुनीर साहब के हवाले से गुफ्तगू की जाए कि जिस तरह से वो कनाडा आया करते थे और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को अपनी मोहब्बत से नवाजा करते थे। इनके इंतकाल की खबर सुन के हम सब के दिल बहुत अफसुर्दा हुए। मेरा ज़ाती तौर पे भी SM मुनीर साहब से जब भी यहाँ मुलाकात हुई, उनको बहुत शफीक और बहुत प्यार करने वाला और बहुत जो है वो कम्युनिटी का दर्द रखने वाला उनको पाया। नाजरीन, इसी हवाले से हमने आज एक खुसूसी प्रोग्राम मुरतब किया है जिस पे मैंने बात करने के लिए दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब महबूब अली शेख साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई चैरिटीज़ के ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं, और ख़ास तौर पे जो आज यहाँ बैठे हैं उसकी वजह इनका SM मुनीर साहब, मरहूम SM मुनीर साहब से जो इनकी दोस्ती, जो इनका ताल्लुक़ था, उस हवाले से हमने इनको आज दावत दी है। महबूब भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम सलाम भाई, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए शो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आमिर शमसी साहब, जो यूनिवर्सल प्रमोशंस एंड यूनिवर्सल बिल्डर्स के जो है वो CEO हैं। आमिर शमसी साहब, वेलकम टू द शो। अफीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का कि भाईजान के लिए एक आप ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि भाईजान की शख्सियत, भाईजान की लाइफ, अगर आपने भी उनकी किताब पढ़ी हो बॉर्न टू लीड, कि उन्होंने शुरू से ही कम्युनिटी खिदमत, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हो, पूरी दुनिया की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पाकिस्तान के इकॉनमी हो, उसको पूरी दुनिया में लेके जाना हो, बातचीत, उनकी PR, उनके सोशल लाइफ, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनकी इस ये जो इंतकाल हुआ है, इनके अल्फाज नहीं मिलते। और मैं महबूब से ये बात कर रहा था, बल्कि आज सुबह भी, कि अभी भी यकीन नहीं होता इतना कोई टाइम गुजर जाने के बाद भी कि भाईजान हमारे दरमियान नहीं है, क्योंकि भाईजान आते साल में 2 बार थे, मगर उनसे राब्ता व्हाट्सएप के जरिए, कॉलों के जरिए, फेस टाइम के जरिए रहता था, क्योंकि हर बंदा जो उनके साथ रहा है, इंक्लूडिंग यू अवैस भाई, उनसे जो सलाम दो रही है, वो यही चीज समझता है कि भाईजान सबसे ज्यादा क्लोज उनसे थे, क्योंकि उनकी शख्सियत इस तरह की थी। रिश्ते की यहाँ तक बात है अवैस भाई, इस वक्त बस यही बताना चाहूंगा कि 2004 में मेरी मुलाकात हुई थी भाईजान से, गालिब इकबाल साहब के साथ, और फिर उनकी शख्सियत, उनकी मोहब्बत, उनकी फैमिली की मोहब्बत हमारे साथ बढ़ती रही। और आज 2022 के अंदर, चाहे वो तनवीर भाई हों, चाहे वो इरफान हो, चाहे वो इमरान हो, उन सब के साथ एक बहुत ताल्लुक़ पैदा हो गया था। बल्कि मैं तो पिछले दिनों उनके पोते की शादी में भी गया था, उमैर की। भाईजान से बस मैं समझता हूँ कि ही वॉज अ फादर फिगर टू मी, टू ऑल द पीपल ही हैज़ लव्ड। महबूब यहाँ बैठा हुआ है, नवेद इस पाकिस्तान में है, हम तीनों का तो बहुत ही प्यार था। और जैसे मैंने कहा ना आपसे कि वो रिश्ता सिर्फ भाईजान की हद तक महदूद नहीं था, उनकी फैमिली, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके भतीजे हों, उन सब से हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक रहा। और ताल्लुक की मेन जो वजह थी वो उनका प्यार और उनकी मोहब्बत और उनका ख्याल रखना। बस ऐड करना चाहूँगा कि अगर कभी मैंने गलती की है, तो जिस तरह मेरे वालिद साहब मुझे डांटते थे, उसी तरह भाईजान भी मुझे डांट के और कहते थे कि आमिर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वरना आज के ज़माने में अवैस भाई डांटता भी कोई नहीं है, किसी के पास आपको डांटने का भी टाइम नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब मुझे लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान जाने का मौका मिला तो SM तनवीर साहब ने ख़ास दावत पे अपने घर बुलाया, और वहाँ पे जो है वो SM मुनीर साहब भी मौजूद थे, दीगर कनाडा से आए हुए लोग मौजूद थे। और यहाँ पे भी हमने देखा कि जब SM मुनीर साहब से मुलाकात हो और थोड़ी देर किसी के साथ बातचीत हो जाए तो वो अपना कार्ड देते थे
کہ یہ میرا نمبر ہے, کبھی کراچی آنا ہو, لاہور آنا ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے. یہ ان کا پیار تھا, یہ ان کا طریقہ تھا. محبوب صاحب کہوں گا میں اویس بھائی کہ جس طرح کا کارڈ دیتے تھے, وہ کارڈ جب دیتے تھے نا تو ہی آلویز اسٹینڈ وائڈ. ہم لوگ بھی کارڈ دیتے ہیں لیکن اکثر ہمیں یاد نہیں رہتا ہم نے کارڈ کس کو دیا, اور اس کی میل آتی ہے تو عرصہ نہیں جو ریالٹی ہے. اور بھائی جان چاہے خیر میرا تو بڑا قریب تعلق تھا, مجھے لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ بھائی جان سے اگر کوئی کام کہہ دیا جائے یا ان سے کوئی ریکویسٹ کر دی جائے تو آپ بھول جائیں گے, مگر بھائی جان کا دفتر, بھائی جان کی ان کی خود کی چھوٹی سی کتاب, وہ لکھ لیا کرتے تھے کہ اویس نے یہ کہا یا محبوب نے یہ کہا یا کسی نے ان سے کوئی بات کہی, تو آپ شاید بھول جائیں اپنا کام لیکن بھائی جان ول ریمبر دیٹ اینڈ ہی ول فالو اپ. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی دنیا میں ایسی شخصیت سے میری ملاقات تو کبھی نہیں ہو سکی اور اب تک زندگی میں کبھی ہوگی نہیں ہوگی. تو سوری, I just want to add this کہ بھائی جان نے کبھی کسی کو کارڈ دیا نا تو صرف اس لیے کارڈ نہیں دیا کسی دینے کی حد تک, کارڈ اس لیے دیا کہ وہ ہی ول اسٹینڈ بائی اٹ. بالکل. محبوب صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایس ایم تنویر صاحب سے, ان کی تمام فیملی سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو محبوب صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ محترم مرحوم ایس ایم منیر صاحب کے ساتھ کب سے اور کس حوالے سے تھا؟ اور میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بھائی جان ایک ایسی شخصیت دنیا سے چلی گئی لیکن دل سے نہیں جا سکتی. لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ تا قیامت تک, جب تک ہم زندہ ہیں یا ہمارے بچے زندہ ہیں, ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے. بھائی جان کے بارے میں جتنا کہا جائے, جتنا لکھا جائے کم ہے. از دا مین آف کمٹمنٹ. واہ. کسی چیز پہ اسٹینڈ لے لیتے تھے تو دنیا پوری ایک طرف, بھائی جان ایک طرف ہوتے تھے. میری زندگی کا سفر بھائی جان کے ساتھ, میں جیسے کراچی میں آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا جی. میٹرک سائنس کے بعد میں نے جاب کے لیے اپلائی کر دیا, تو سب سے پہلی جاب عبدالعزیز حاجی یعقوب, اور 6 مہینے بعد بھائی جان کی ایک جاب آئی تو میں نے بھائی جان کو جوائن کیا. آئی ریممبر 2001. ٹھیک ہے. میں نے بھائی جان کے ساتھ ایز اے ٹیلی فون آپریٹر جو ہے وہ کام شروع کیا. اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میں ان کا پی آر او بنا. میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا, لیکن بھائی جان کے جو الفاظ تھے وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ تو بہت آگے تک جائے گا, کیونکہ تیرے اندر خودداری نظر آ رہی ہے مجھے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو یہاں نہیں, یہاں سے کہیں اور جائے گا اور وہاں سے کہیں اور ترقی کرے گا. اور آج میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کے پیچھے بھی بھائی جان کا ہاتھ ہے. بہت ہی نفیس شخصیت. کراچی چیمبر ہو, فیڈریشن آف پاکستان ہو, کورنگی ایسوسی ایشن ہو, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہو, سیاسی ہو, تجارتی ہو, کوئی بھی شخصیات ایسی نہیں ہے جو ان کے شہر سے محفوظ رہی ہو. کیا بات ہے. انہوں نے جب بھی بات کی کراچی کی بات کی. کراچی کے لیے 2 شخصیات ایسی تھی جنہوں نے آواز بلند کی, اور مرتے دم تک انہوں نے آواز بلند کی. ایک سراج قاسم تیلی صاحب مرحوم جو کراچی چیمبر کے پیٹرن ان چیف تھے, پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور دوسری شخصیت ایس ایم منیر کی تھی. ایس ایم منیر کا دل کراچی میں اٹکا ہوا تھا. اس پہ تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ ایس ایم منیر صاحب کا دل یقیناً کراچی میں ہمیشہ اٹکا رہا. جب ایس ایم تنویر صاحب سے لاہور ملاقات ہوتی یا جب بھی ان سے بات ہوتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں اپنے ابو کو کہ لاہور شفٹ ہو جائیں, لاہور آ کے رہیں, لیکن جو ہے وہ ایس ایم منیر صاحب مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کراچی, دیکھیے ان کی جو کراچی سے محبت تھی, ان کا جو ہے وہ انتقال بھی ان کے پسندیدہ شہر میں وہاں پہ ہوا. ہم بڑے افسردہ ہیں, لیکن جس شہر سے ان کو محبت تھی اسی شہر نے ان کو لے لیا. ہاں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بھائی جان کا جو کاروبار تھا لیدر انڈسٹری کا بہت بڑا, وہ بند کرنی پڑی, جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی کی تھی. لیدر انڈسٹری کو پانی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے, اور وہی پانی جو نلکوں میں لائن کے ذریعے آتا ہے وہ انہیں خریدنا پڑتا تھا, اور وہ کروڑوں روپے مالیت ہوتے تھا. ایک بہت بڑی فیکٹری تھی شیرشاہ کے اندر, کیونکہ میں خود بھی جب تھا انڈسٹری کے اندر, لیدر انڈسٹری, ٹیکسٹائل, پاور, کیمیکل, ایک کے بعد ایک پروجیکٹس ان کے تھے. کنسٹرکشن انڈسٹری, پھر نیا ویلیو ایڈیشن پہ آیا, بائی دا وے کے نام سے ایک برانڈ لے کے آئے. فارمنگ کے اندر ہر چیز میں وہ انوالو تھے, اور پاکستان کی معیشت میں ان کا اتنا بڑا رول تھا, اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز, ستارہ ایثار ان کی خدمات پہ پیش کیا. اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ بھائی جان پاکستانی کمیونٹی نہیں بلکہ دنیا کی واحد شخصیت ہے جن کی ہر ماہ برتھ ڈے منائی جاتی تھی. جی, ہر مہینے جو ہے وہ کیک کٹ رہا ہوتا تھا, اور 100ویں برتھ ڈے جو ہے ان کی فیملی نے سیلیبریٹ کی. اور وہاں پہ گورنر سندھ سابق جناب ڈاکٹر رشید لباس صاحب نے انہیں تاجر برادری کے بے-تاج بادشاہ کا خطاب دیا. واہ واہ, تاجر برادری کے بے-تاج بادشاہ. عامر شمسی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا اگر آپ کا بھی کوئی ایسا بھائی جان کے ساتھ واقعہ کینیڈا کا یا پاکستان کا جو آپ ہمارے
ناظرین کے ساتھ تو کوئکلی شیئر کرنا چاہیں تو پلیز. اویس بھائی بے شمار واقعات ہیں, بے شمار انسیڈنٹس ہیں, اور نہ کہ صرف میرے ساتھ, لوگوں نے جو مجھے ان کے حوالے سے بتاتے رہے, کیونکہ بھائی جان سے ایک رشتہ میں نے کہا نا 2004 سے شروع ہوا, پھر 2008-9 کے بعد مضبوط ہوتا چلا گیا. اسپیشلی اگر آپ کو یاد ہو کینیڈا پاکستان ٹریڈ ایکسپو کی بنیاد بھائی جان نے رکھوائی تھی مجھ سے, اور یہاں پر ہم نے وہ 2-3 سال بڑی کامیاب کی, اور بھائی جان کا بس یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر سے بہتر کیا جائے, اور ہم نے اس پہ کام کرنے کا ان کا جذبہ تھا. ہم تو منتظر تھے کہ ایسے منیر صاحب دوبارہ آئیں گے اور ان کو اس جگہ لے کے جائیں گے, ان لوگوں سے ملاقات کروائیں گے اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے. ناظرین, آج اس پروگرام میں, خصوصی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جناب مرحوم ایس ایم منیر صاحب, جو بھائی جان کے نام سے پورے پاکستان میں, دنیا میں مشہور تھے, کہ جن کا اپنا ایک کردار پاکستان کی سیاسی, سماجی, تجارتی ہر اعتبار سے انہوں نے اپنا رول پلے کیا, اور 77 سال کی عمر میں جو ہے وہ 28 نومبر منڈے کے روز جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے, اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. کراچی میں ان کی تدفین کی گئی. ناظرین, جو کینیڈا سے ان کا ریلیشن شپ تھا, محبوب علی شیخ صاحب بیٹھے ہیں, عامر شمسی بیٹھے ہیں, اور جو ناظرین ہمیں یہاں کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں, جو ان سے مل چکے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے محبوب صاحب نے, عامر شمسی نے, نوید بخاری صاحب نے, پرویز اختر صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے کس طرح سے بھائی جان کا یہاں پہ ساتھ دیا, اور کس طرح کا پیار ایس ایم منیر صاحب یہاں کی کمیونٹی میں دیا کرتے تھے, اور اپنی پریزنس کو اتنی خوبصورت انداز سے وہ صدارت کیا کرتے تھے کہ وہ اب پوری زندگی شاید ہم مس کرتے رہیں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کہانی ہے یہ 3, 4, 5 لوگوں تک نہیں ہے. ناظرین, شہر ٹورنٹو میں بہت سارے ایصال ثواب کے جو ایونٹس ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, اس حوالے سے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس شخص کی مغفرت فرمانی ہے, جس کے درجات بلند فرمانے ہیں, اس شخص کی جو تعریف ہے وہ عوام کرتی ہے, وہ لوگ کرتے ہیں, اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آج اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایس ایم منیر صاحب مرحوم, جن کا انتقال پیر کے روز نومبر کی 28 تاریخ کو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوا. یہ وہی شہر ہے جن سے یہ محبت کیا کرتے تھے, اور کینیڈین کانٹیکس کے اندر جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی کہ ایس ایم منیر صاحب جب یہاں پہ آتے تھے, سال میں 2 مرتبہ یہاں ان کا آنا ہوتا تھا, اور کس طرح سے کمیونٹی موبلائز ہوتی تھی, اور کس طرح سے پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع کرتے تھے, اور ایس ایم منیر صاحب کی محبت جو ہے وہ پاتے تھے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں, محبوب علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. محبوب بھائی, تھوڑا سا ہمیں اور بتائیں کینیڈین حوالے سے کہ جب ایس ایم منیر صاحب یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے, چونکہ آپ لوگ اسکیجولنگ بھی کر رہے ہوتے تھے تو لوگوں کی کالیں بھی آتی, وہ کیسے اسکیجول مینٹین ہوتا تھا؟ چونکہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کو طویل علالت بھی تھی, بیمار بھی رہتے تھے, لیکن ان کا سمجھ سے باہر تھا ہر ایک کے پاس جانا اور پیار اور محبت دینا. اچھا عوض بھائی, ایسا ہے کہ بھائی جان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم نے بے انتہا سفر کیا ہے. ہم نے عالیشان پاکستان انڈیا میں اٹینڈ کی, ہانگ کانگ گئے لیدر شو کے اندر. کینیڈا سے بھی ان کو دلی لگاؤ تھا. اچھا, وہ جب بھی یہاں آتے تو آنے سے پہلے ایک ای میل جنریٹ ہوتی تھی, اور ای میل جنریٹ ہونے کے بعد ان کے 3 رتن تھے. وہ کہتے تھے میرے 3 رتن ہیں, عامر, نوید اور محبوب. ٹھیک ہے. اور ہم نے لاسٹ ایک پکچر بنوائی تھی, اور ابھی ریسنٹلی جب میں نے بھاجن کو بھیجی تو بھاجن نے کہا یار یہ تصویر کہاں چھپا کے رکھی تھی تم نے؟ تو میں نے کہا بھاجن میں چاہتا کہ جب میں کراچی آؤں دوبارہ تو اس کی فریم بنا کے ان کے کمرے میں سب کے ساتھ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے, میرے ساتھ ہے, عامر کے ساتھ ہے, نوید کے ساتھ ہے. 3 ایک ساتھ نہیں, 3 ایک ساتھ نہیں تھی. تو وہ 3 ایک ساتھ ہم نے جو ہے وہ مختلف انداز میں بھاجن کے گھر پہ یہاں پر ہم نے شوٹ کی تھی. تو میں نے بھاجن کو کہا بھاجن میں چاہتا میں آپ کو فریم جو ہے وہ تحفے میں دوں تاکہ آپ کمرے میں لگائیں. پرائم منسٹر ہو کسی پاکستان کا کوئی بھی ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے باجوہ صاحب ہوں, ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سب کو سپورٹ کرتے تھے پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے. جی. اور جب کینیڈا آتے تھے تو ایک دعوتوں کا تاتا بن جاتا تھا. عامر لائن میں ہوتا تھا, جی میرے یہ فنکشن ہے, اور جو ہے وہ بڑے بڑے ایونٹس عامر جو ہے وہ ان کے آنر میں آرگنائز کرتا تھا. نوید کے اپنے ہوتے تھے, میرے اپنے ہوتے تھے. اسی طرح آپ جیسے لوگ جاننے والے جو ہوتے تھے, کیم بھائی ہیں, آفتاب رضوی صاحب ہیں, کرنل نظر صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, جاوید مغل صاحب ہیں, جو ایونٹ لنچ ڈنر اور اس کے بعد بریکفاسٹ لنچ ڈنر, اور اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ صبح ناشتہ ہونے لگا حلوہ پوری کا, کہ بھئی وہ صبح ناشتہ کرنا ہے. محبوب کال کر دیتے, محبوب آج صبح ناشتہ کرنا ہے ہم نے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اور مختلف جگہوں پر ایکسپیرینس ہوتا تھا, بھئی یہ نئی جگہ آئی ہے, اس کا شوق تھا کھانے پینے کا. بہت زندہ دل شخصیت کے مالک تھے. ان کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ
بچھڑا اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. واہ واہ، سارے شہر کو ویران کر گیا. عامر صاحب آپ یہ بتائیں کہ چونکہ ایس ایم منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان میں ایک سیاسی کردار بھی ان کا رہا، ان کی شخصیت رہی، گو کہ محبوب صاحب نے کہا کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی سوچتے رہے، کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے ان کا اتنا وہ نہیں تھا. تو یہاں بتائیں کینیڈین حوالے سے ایس ایم منیر صاحب کی یہاں سیاسی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں؟ بالکل، کیونکہ جب ایگزیبیشن ہم کر رہے تھے تو اس زمانے میں بھی منسٹرز آف امیگریشن ہو گیا، منسٹر آف ڈیولپمنٹ اتھارٹی، منسٹر آف ایکسپورٹ اور منسٹر آف اکانومک، تو ان سب سے ملاقات رہتی تھی ہماری. پھر آپ کو پتا کہ ہماری جو لوکل ممبر پارلیمنٹ ہیں، اقرا خالد صاحبہ، شفقت بھائی سے اس دوران میں کبھی ملاقات رہی. پال چینگ ان کے بہت پرانے دوست رہ چکے ہیں جب سے وہ آ رہے ہیں کینیڈا، تو وہ بن گئے ایم پی، تو ان کے ساتھ بھی ڈسکشن رہتا تھا. اور بھائی جان کے جو بہت سے جو دوست تھے وہ پولیٹیکل بڑے، ایک زمانے اگر آپ کو یاد، قمر صادق صاحب، ہی واز ویری ایکٹیو ان دا کمیونٹی. تو یہاں پر بھی از آلویز اس منسٹری کے ساتھ، اس ایم پی کے ساتھ یا اس گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہمیشہ بات چیت رہتی تھی کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. ہی واز ویری ووکل. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کسی بات کو اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ یار یہ ذکر کرنا ہے یا یہ غلط ہو رہا ہے، تو وہ ڈپلومیسی سے کام نہیں لیتے تھے. جب امیگریشن کی پرابلم آئی ایک زمانے میں کہ ہمارے پاکستان کی امیگریشنز کو بہت ٹائم لگتا تھا، چاہے وہ وزٹر ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ فیملی ہو، تو وہ ہر فنکشن میں جب وہ دیکھتے تھے کوئی بیٹھا ہوا ہے گورنمنٹ کا بندہ، اپوزیشن ہو یا سٹنگ گورنمنٹ ہو، he always used to raise that point. ریگارڈلیس فنکشن کس چیز کا ہے، وہ اپنی بات کرتے تھے. پھر کہتے تھے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی امیگریشن میں یا ویزا پروسیسنگ کے اندر ٹائم کیوں لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو دیٹ شوز کہ ہی واز آلویز فار دا پاکستان کے نا بہتری کے لیے. آن اے لائٹر نوٹ، جیسے محبوب بھائی نے بولا لنچ اور بریک فاسٹ ڈنر، تو محبوب بھائی ایک بات بھول گئے کہ ہائی ٹی بھی ہوتی تھی اس زمان، کیونکہ ماشاءاللہ چاہنے وانے بہت تھے اور دن ہوتے تھے بھائیوں کے پاس کم، کبھی 20 دن، کبھی 18 دن. تو ہی واز یوزڈ ٹو بی اٹینڈنگ ایوری تھنگ. اور ایک بات وی ٹاک اباؤٹ دی کوالٹیز آف دا جینٹلمین، جنہوں نے آئی تھنک 50+ ایئرز جو ہے بزنس کیا، اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دی. ان کے اپنے بچے تنویر بھائی کہتے تھے یار کہ ہم اگر اپنے والد صاحب کا 1% 2% بھی ہو جائے نا تو ہم بہت اور کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ان کی وہ اولاد تھی جو ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، اور بہت ہونہار بچے ہیں ماشاءاللہ، سب نے بہت اپنا نام کیا بزنس کے اندر. لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ یار کہ ہم دن رات اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، وی ہیو نیور سین اے پرسن لائک دیٹ. تو اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اویس بھائی، اگر آپ کے ساتھ ملاقات وہ کسی اور کے ساتھ بھی کرتے نا، اور وہ کہتے بھجن میں نے آپ کو بلانا چاہے پر، تو وہ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. ہی یوزڈ ٹو ٹیک ہز بک آؤٹ اور کہتے ہاں بیٹا یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم نہیں ہے. اور اگر بھاجن نے آپ کو ٹائم دے دیا، اگر بھاجن نے آپ کو کمٹ کر لیا کوئی کام، اگر بھاجن نے آپ سے کہہ دیا کہ ہاں میں کر لوں گا یا میں دیکھوں گا یا کروا دوں گا، تو اویس بھائی واقعی میں نے دیکھا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ آپ سچ بولیں اور آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں. تو وہ بھاجن کی بات تھی. اور ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ that's how it is. I mean, میں کہتا ہوں نا کہ وہ شخصیت ہمیں جس محبت سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی خوش قسمتی تھی کہ میری ماں کی دعائیں تھیں، میری ان سے ملاقات ہوئی. ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں گا، ابھی میرے پاس میرے ہاتھ سے پکچرز میں نہیں ہے، لیکن I will send it to you. ان کا تھا کہ a promise is a promise either if you kept the promise in your sleep. یہ ان کی تھی کہ اگر وعدہ کر لیا، اگر نیند میں بھی وعدہ کر لیا نا، تو اس کو پورا کرنا ہے. That's how strong he was کہ اگر آپ نے، اور دیکھا جائے تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں کتابوں سے ملتی ہیں کہ اگر آپ نے اچھا بزنس مین بننا ہے، آپ نے اچھا باپ بننا ہے، آپ نے اچھا بیٹا بننا ہے، آپ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا ہے. And that was بھاجن. آپ یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے، ان جاننے والوں میں. ان کی تو میں کہتا ہوں نا کہ بلینئرز، پولیٹیشینز، پرنس وغیرہ ہر ان کے حلقے میں تھا. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وی ور دیئر. ہی یوزڈ ٹو کال می کہ میرا بیٹا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کوالٹی تھی کہ آپ سب سے یہی سنیں گے. تو آج کی اس محفل سے جو سنے ہماری یہ بات عابد بھائی آپ کے توسط سے، اور آپ سے کہوں گا کہ اس وقت ہم باتیں کتنی بھی کرنے جو چیز ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اس وقت، وہ ہیں وہ دعائیں.
وہ ہیں ان کے لیے یاسین پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا، کیونکہ انسان ہے، مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے ان کے لیے. تو اس سارے پروگرام کا مقصد صرف ان کی وہ باتیں نہیں کرنا جو ہمیں پتہ ہیں، جن سے ہمیں پیار ہے، لیکن ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جو اگلا سفر ان کی زندگی کا ہے، اگر ہم نے یہاں پر ان کو کھانے کھلائے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ یہاں گھومے ہیں پھرے ہیں نا، اب میں سمجھتا ہوں کہ دل سے ہم سب کا ہونا چاہیے روز اٹھتے بیٹھتے کہ بھائی جان کی مغفرت کی دعا کریں. یہ دس از دا اونلی تھنگ وی کین ڈو فار ہم ناؤ. اور اگر ہمیں ان سے ایک سینڈ بھی پیار ہے نا اویس بھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو سن رہا ہے، جو آپ کے حلقے میں، میرے حلقے میں، محبوب کے، نوید کے، ہمارے سارے جاننے والوں کے، ہمیں روزانہ اٹھ کے جس طرح ہم اپنے باقی کام کرتے ہیں نا، روزانہ ہمیں ٹائم لگانا چاہیے اپنے ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. اس طرح کے پروگرام بہت اچھے ہیں. جی عامر بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ نے اس حوالے سے بات کی اور یقیناً ہمیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جب ہم دنیا میں جب لوگ کسی جانے والے کے حوالے سے اچھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس امید پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا. ناظرین، مجھے بھی موقع ملا اور بہت سارے لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ دعائیہ تقریبات کا جو ہے وہ انعقاد کر رہے ہیں، اور بھائی جان کو اور ان کی فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں. اسی طرح کی ایک تقریب ہمارے جو آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر شمسی صاحب، انہوں نے بھی یہاں لوکل مسجد میں، جامع مسجد مسز آگا میں کئی ایک لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ دعائیہ تقریب کی. ناظرین، اس طرف آپ کو لے چلتے ہیں، آپ کو لوگوں کے تاثرات بھی سناتے ہیں کہ جو کینیڈا میں رہنے والے جو پاکستانی تھے ان کے کیا جذبات ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں اس حوالے سے، اور کس طرح سے وہ اس دکھ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک مرتبہ پھر آپ کی ایس ایم منیر صاحب کی پوری فیملی سے ہم تعزیت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے اور آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے. ناظرین، ہماری چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم اپنی دوستی کا، اپنے تعلق کا تھوڑا بہت بھی حق ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو وہ ادا کریں. ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، زندگی بہت مختصر ہے. ناظرین، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور رنجشوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. معاف کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو معافی سے کام لیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.